अली के जाने के बाद से उसने फोन को तो ऐसे इग्नोर कर रखा है जैसे मारिया का स्ट्रेस लेकर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाना ये उसके लिए बेहतर नहीं है। मैंने तो कहा था कि इस फेज से बाहर निकलना बहुत मुश्किल होगा। परेशान ना हो तो और क्या करूं? फिर मसला क्या है? मसला शारिक और नाज़नीन है। घर में शारिक और नाज़नीन जैसे लोग भी तो रहते हैं जिन्हें सिर्फ मौके की तलाश होती है। बिलाल और रानी भी उनकी बात पे यकीन करने लगेंगे कि वाकई मारिया में कोई ना कोई नफ्सियाती प्रॉब्लम है। नाज़नीन की सुनाई हुई कहानी और बातों पर यकीन तो नहीं आ गया? ना ही तो मुझे नाज़नीन पर यकीन है और ना ही उसकी सुनाई हुई कहानी पर एतबार है। अब दोनों भाइयों के बीच तसल्ली से बात तो हो जाएगी। क्या भाई? जिस चीज के भी पीछे पड़ जाए उसको करके ही दम लेते हैं। वो गलत साबित करने के लिए कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन जरूर क्रिएट करेगा। उनकी बेहिसी की कोई लिमिट नहीं है और ना ही खुदगर्जी की कोई हद। वो अपना मकसद पाने के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं। अपने प्लान को कामयाब करने के लिए शारिक ने जरूर अपने हाथ पैर चलाना शुरू कर दिया है। जब अपना उल्लू सीधा करना हो तो तुम भी कुछ याद नहीं रखते। ऐसा क्या किया उसने? नाज़नीन को जलाने की कोशिश की है उसने। काम है तुमसे। ओ, को किसी को नुकसान पहुंचाया तो क्या होगा? जब करेगी तब की तब देखेंगे कि आप मतलब के यार हैं। काम हो तो पिछला सारा भूल भाल जाते हैं। बात अगर फायदे की है तो जरूर सुनूंगा। मारिया को इस घर से रुखसत करना होगा। बेचारी अभी तो बेवा हुई है। मैं उसकी शादी की बात नहीं कर रहा। किसी भी बात पर बच्चों पर गुस्सा आ गया और उसने जान लेने की कोशिश की तो क्या होगा? ऐसा क्यों करेगी? पागल थोड़ी है। और आप हैं कि उसे रुखसत करने के पीछे पड़ गए हैं। बल्कि उसे नफ्सियाती अस्पताल भेजने की बात कर। कल को वो रानी को नुकसान पहुंचा सकती है। फिलहाल वो जिस तरह के फेज में है, इस फेज में अकल से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं। अभी आपकी बेतुकी बातों पर आपका साथ नहीं दे सकता। के बगैर ऑफिस से आने का क्या मतलब हुआ है अमर? तुम्हारे इस बिहेवियर की वजह से मैं फहद के सामने कितनी ऑकवर्ड हो गई थी। मेरे फोन की बैटरी लो हो गई थी, फोन ऑफ हो गया था। गुस्सा कम नहीं होगा। तुम्हारी गलत फहमी दूर हो सके और शायद इसी बहाने तुम्हारा कुछ गुस्सा भी कम हुआ ना। मैं ऑफिस लेट आई थी, तुम्हारा गुस्सा होना भी बनता है। मैं तुम्हें मनाने के लिए ऑफिस ज्वाइन करने का फैसला करके आया था। तुम्हारे डाउट्स बेबुनियाद है अमर। बाकी कि मैं ऑफिस क्यों लेट आई थी, कहाँ थी, क्यों थी, तो सुननी चाहिए थी ना। तुमने गुस्सा किया और तुम घर आ गए। सीन तो तुम ऑलरेडी क्रिएट कर चुके हो अमर। अगर मैं वहां रुकता तो कोई ना कोई सीन क्रिएट होता। भी मेरे बजाय तुम्हें फहद के सामने अपनी रैपो की पड़ी है। हम दोनों के दरमियान इतनी भी अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि हम दोनों। नाज़नीन अपने झूठ से अब गुड़िया बाजी के ख़िलाफ़ आफिया को भड़काने में कामयाब हो चुकी है और अब उसका टारगेट मरियम है, क्योंकि वो चाहती है कि मरियम को इस घर से हमेशा के लिए निकाल दे और उसे पागल खाने पहुंचा दे। इस बात को लेकर गुड़िया यानी कि सादिया काफ़ी ज़्यादा परेशान है और उसे लग रहा है कि अब मरियम अपने ही घर में सेफ नहीं है। और इसी बात को लेकर जब वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है तब हमज़ा उसे समझाने की कोशिश भी करता है, लेकिन सादिया जानती है कि नाज़नीन और शारिक किस कदर घटिया फितरत के हैं और वो अगर मरियम को इस घर से निकालने के लिए और उसे पागल साबित करने के लिए एक बार सोच चुके हैं तो वो अब अपनी हर हद क्रॉस कर जाएंगे और वो मरियम को ज़रूर पागल साबित करेंगे। इस बात के लिए वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि जब से बिलाल ने बदतमीज़ी की है हमज़ा के साथ वो भी अपने भाइयों के घर जाने में काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं और अपने भाई के घर नहीं जा सकती। अहमद जो कि पहले मरियम का ख्याल रख रहा था, लेकिन नाज़नीन ने उसके और आफिया के दरमियान इस कदर मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर दी है कि अहमद को अब अपने और आफिया के झगड़े में मरियम नज़र ही नहीं आ रही और मरियम अपने आप को बहुत ज़्यादा अकेला महसूस कर रही है। अली के जाने के बाद मरियम को वैसे ही लग रहा है कि शायद उसकी ज़िंदगी में अब कुछ भी नहीं बचा और साथ ही साथ उसके ख़िलाफ़ होने वाली इन साजिशों से मरियम अभी तक अनजान है। उसे नहीं पता है कि नाज़नीन उसको इस घर से पागल बना के हमेशा के लिए निकालना चाहती है, इसीलिए वो शारिक को भी अपनी बातों में लेती है और फिर फ़ौरन शारिक जाकर बिलाल से बात करने की कोशिश करता है, जिस पर बिलाल उससे खुद गर्ज होने के ताने देता है। तो शारिक भी कहता है कि वो उसके मतलब की बात करने आया है और अब वो उसे छोड़कर जाने लगता है, जिस पर बिलाल भी थोड़ा सा
नरम पड़ जाता है और उससे पूछता है कि आखिर वो उसे क्या बताने आया था, जिस पर शारिक उससे अपनी बीवी की पढ़ाई हुई पट्टी बता देता है कि किस तरीके से मरियम ने नाज़नीन को जलाने की कोशिश की थी, लेकिन वो ये भूल गया कि ये सब बातें नाज़नीन ने अपने तरफ से लगाई थी। लेकिन इसके बावजूद वो बिलाल को इस तरीके से बताता है कि बिलाल को भी एहसास होने लगता है कि अब उसके बीवी बच्चे भी यहाँ पर सेफ नहीं हैं। इसीलिए वो सोच में पड़ जाता है और शारिक उसे सोच में पड़ते हुए देखकर फ़ौरन ही उसका ब्रेन वॉश करने की कोशिश करेगा और उससे कहेगा कि अब उन्हें मरियम को इस घर से जल्द निकाल देना चाहिए, क्योंकि अगर मरियम यहाँ पर रही तो शायद मरियम के होते हुए ना सिर्फ उनकी बीवियाँ सेफ नहीं हैं बल्कि उनके बच्चे भी अब ख़तरे में आ चुके हैं। और शारिक तो जब डराने की कोशिश करता है बिलाल को, तो ये तक कह देता है कि ऐसे लोगों को जब दौरे पड़ते हैं तो फिर उनकी ताकत डबल हो जाती है। और शारिक नहीं चाहता कि कल को उनके घर में गैर मौजूदगी में उनके बच्चों और बीवी के साथ मरियम कुछ ऐसा कर दे जो कि नाकाबिले तलाफ़ी हो। क्या बिलाल सच में शारिक और नाज़नीन की चाल में आ जाएगा, क्योंकि बिलाल गुस्से का तेज़ है और वो हमेशा ही आधी बात पर सोचता है। क्या सच में बिलाल जो है वो मरियम को घर से बाहर निकालने में नाज़नीन और शारिक का साथ देगा? क्योंकि अभी तक तो बिलाल को यही लग रहा है कि मरियम बहुत ज़्यादा मज़लूम है और उसके शौहर के मरने के बाद कोई भी उसे घर से निकालने की बात कैसे कर सकता है। लेकिन शारिक ने बहुत ही ज़्यादा समझदारी से उसे अपने और नाज़नीन के प्लान में शामिल करने की कोशिश की है। और यही वजह है कि अब बिलाल भी सोच में पड़ गया है कि शायद उसे भी ये करना चाहिए और इसी तरीके से उसे भी अब मरियम के बारे में सोचना चाहिए। क्या शारिक और नाज़नीन हमेशा की तरह अपने मकरू मकसद में कामयाब हो जाएंगे? क्योंकि नाज़नीन ना सिर्फ मरियम को यहाँ से निकालना चाहती है बल्कि वो चाहती है कि गुड़िया बाजी की फैमिली को तोड़ दे। इसीलिए वो आफिया को भी बहुत ज़्यादा भड़का रही है ताकि आफिया और अहमर के दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग इस कदर बढ़ जाए कि आफिया ख़ुद ही अहमर को छोड़ दे। इस तरीके से वो लोग आहिस्ता आहिस्ता उनके घर पर भी कब्ज़ा कर लेंगे। क्या नाज़नीन और शारिक अपने इस मकरू मकसद में कामयाब होंगे? आपको क्या लगता है कमेंट्स में बताना। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और ज़रूर बताना कि आपको इस ड्रामे में किसकी एक्टिंग सबसे ज़्यादा अच्छी लग रही है और किस किरदार से आपने अभी तक रिलेट किया है। शारिक और नाज़नीन क्या लगता है आपको अपने मकसद में कामयाब होंगे या नहीं, या फिर बिलाल और रानी उनका साथ देंगे, या फिर रानी हमेशा की तरह बिलाल को ये सब करने से रोकेगी? क्योंकि रानी जैसी भी सही लेकिन वो नहीं चाहती कि मरियम के साथ कुछ बुरा हो। क्या सच में रानी अब बिलाल को समझाएगी कि वो नाज़नीन और शारिक की बातों में आकर मरियम को इस घर से निकालने में उनका साथ ना दे, या फिर अपने बच्चों और शौहर की वजह से रानी भी खामोश हो जाएगी और गुड़िया बाजी मरियम के साथ होने वाली इस साजिश को रोक पाएंगी या नहीं? क्योंकि दिल ही दिल में उन्हें भी इस बात का खौफ है, क्योंकि मरियम अभी भी अपने ऊपर ध्यान नहीं दे रही है। और इसी बात को लेते हुए शारिक और नाज़नीन ज़रूर मरियम को पागल साबित करने में कामयाब हो जाएंगे। इसी बात का खौफ है गुड़िया को भी। आपको क्या लगता है कि गुड़िया का खौफ सच साबित होगा, या फिर गुड़िया अपने बहन भाइयों को ये सब करने से रोक
پائے گی یا نہیں؟ اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا، لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا اور کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ پاکستانی ڈرامہ دیوار آپ کو کیسا لگ رہا ہے اور اس کے کس کردار کے ساتھ آپ ریلیٹ کر رہے ہیں، یا پھر کون سا پاکستانی ڈرامہ ہے جو آج کل آپ فالو کر رہے ہیں، یا کس پاکستانی ڈرامے کو دیکھ کر آپ پاکستانی ڈراماز کے فین بنے ہیں۔ پاکستان یا پھر دنیا کے کس حصے سے آپ پاکستانی ڈراماز کو فالو کر رہے ہیں؟ کامنٹس کر کے اپنی سٹی، اپنی کنٹری کا نام ضرور بتائیے گا، اور یہ بھی بتائیے گا کہ پاکستانی ڈرامہ سے آپ کتنا ریلیٹ کرتے ہیں، یا پھر آپ کو بھی لگ رہا ہے کہ پاکستانی ڈرامہ آج کل بلا وجہ ڈریگ کیا جا رہا ہے۔ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا، چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ سعدیہ مریم کو لے کر کافی زیادہ پریشان ہے، کیونکہ اسے لگ رہا ہے کہ جو کچھ ناظرین نے سوچ لیا ہے کہ وہ مریم کو پاگل قرار دینے والی ہے، تو اس کے بارے میں وہ کافی زیادہ فکر مند ہوتی ہے۔ اسی لیے حمزہ اس سے پوچھتا ہے کہ وہ کیوں اتنی زیادہ پریشان ہے، جس پر وہ اپنا ڈر اس کے ساتھ شیئر کر لیتی ہے۔ تو حمزہ کو یہ لگتا ہے کہ شاید ناظرین کی باتوں کا کچھ اثر ہو گیا ہے سعدیہ پر، اور اسی لیے شاید وہ بھی مریم کو پاگل سمجھ رہی ہے، لیکن مریم کو پاگل نہیں سمجھ رہی ہے گڑیا، بلکہ وہ تو اس بات سے خوفزدہ ہے کہ اگر شارق اور نازنین نے سچ میں سب کے سامنے اس کی بہن کو پاگل قرار دے دیا تو وہ کیا کرے گی، کیونکہ وہ جانتی ہے کہ شارق اور نازنین کس حد تک گری ہوئی سوچ کے لوگ ہیں، اور کس قدر اپنے مفاد کے بارے میں سوچتے ہوئے وہ کسی کے بارے میں بھی نہیں سوچتے ہیں۔ اسی لیے بات کا خوف ہے، جس پر حمزہ اسے سمجھاتا ہے کہ شاید ایسا کچھ بھی نہ ہو، لیکن ناظرین کے دل میں یہ بات آ چکی ہے۔ اس بات کا خوف اب سعدیہ کے دل میں بھی بیٹھ چکا ہے، کیونکہ ناظرین اور شارق ہر ممکن کوشش کریں گے کہ سب کی نظروں میں وہ مریم کو نہ صرف پاگل ثابت کر دیں، بلکہ مریم کو اس گھر سے نکالنے کے لیے بھی وہ پوری کوشش کریں گے، اور اسی بات کا خوف بہت زیادہ گڑیا کے دل میں بیٹھ چکا ہے۔ اور جب ایسا ہی ہوتا ہے، شارق جائے گا بلال کے پاس۔ پہلے تو دونوں کی کافی زیادہ کہا سنی ہوگی، کیونکہ بلال بھی شارق کی نیچر کو بہت اچھے طریقے سے سمجھتا ہے کہ وہ بنا مطلب کے کسی کے پاس نہیں آتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی بلال اس سے پوچھے گا کہ شارق اس کے پاس کیوں آیا ہے، تب بلال کسی بنا لگی لپٹی کے اسے کہے گا کہ وہ چاہتا ہے کہ مریم کو اس گھر سے نکال دے، جس پر بلال ایک دم سے حیران رہ جائے گا اور اپنے بھائی سے پوچھے گا کہ آخر وہ ایسا کیوں چاہتا ہے، کیونکہ مریم نے آج تک کسی کو نہ نقصان دیا ہے، اور بیچاری تو پہلے ہی اپنے شوہر علی کے مرنے کی وجہ سے کافی زیادہ ڈسٹرب ہے۔ اسی بات کو شارق بھی اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتے ہوئے کہتا ہے کہ چونکہ گھر میں ان کے بیوی بچے اکیلے ہوتے ہیں، اور مریم جس قدر ڈپریشن کا شکار ہے تو وہ کچھ بھی کر سکتی ہے، اسی لیے وہ چاہتا ہے کہ مریم کو مینٹل ہاسپٹل پہنچا دیا جائے، جس پر بلال اس کا ساتھ نہیں دیتا۔ پھر شارق اسے کہتا ہے کہ اگر ایک بار مریم نے نازنین کو جلانے کی کوشش کی ہے تو کیا وہ تمہاری بیوی رانی کے ساتھ غلط نہیں کرے گی، جس پر بلال بھی سوچ میں پڑ جاتا ہے۔ اسی بات کو دیکھتے ہوئے شارق فوراً سے اپنی اگلی چال چلتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ وہ اپنی بیویوں سے زیادہ اپنے بچوں کے لیے پریشان ہیں، کیونکہ ان کی بیویاں گھر میں اکیلی ہوتی ہیں، اور اگر مریم نے ان لوگوں کے پیچھے سے ان کے بچوں کو نقصان پہنچایا تو پھر کیا ہوگا۔ اس بات پر تو بلال بھی کچھ خوفزدہ ہو جاتا ہے، اور اسے بھی لگتا ہے کہ شاید شارق ٹھیک کہہ رہا ہے، اور اسی بات کا خوف گڑیا کے دل میں تھا کہ اگر ایک بار شارق اور نازنین نے ایسا کچھ بھی سوچ لیا ہے تو وہ اس سے عمل ضرور کریں گے، اور اس کے لیے وہ کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں۔ اسی لیے گڑیا چاہتی تھی کہ وہ مریم کو سمجھائے، لیکن مریم تو علی کے مرنے کے بعد ہر ایک سے ناتا تعلق توڑ بیٹھی ہے، کیونکہ اسے یہ لگ رہا ہے
کہ اب اس کی زندگی بالکل ختم ہو گئی ہے، اور اسی بات کو لے کر سعدیہ کچھ زیادہ ہی پریشان ہے۔ نازنین ہر طریقے سے اپنے گھر میں پھوٹ ڈلوانے کی کوشش کر رہی ہے، اسی لیے وہ عافیہ کو بھی کافی زیادہ بھڑکا رہی ہے اور جان بوجھ کے عافیہ اور احمر کے درمیان مس انڈرسٹینڈنگ کریٹ کر رہی ہے، جس کی وجہ سے اب دونوں کے بیچ میں لڑائیاں شروع ہو چکی ہیں۔ اور احمر عافیہ کو یہ بتاتا ہے کہ وہ اسے منانے کے لیے جب آیا تھا اس کے باپ کے آفس تو عافیہ وہاں پر نہیں تھی، اور اس بات کی وجہ سے دونوں میں کافی زیادہ دیر تک بحث ہوتی ہے، اور اسے یہی لگتا ہے کہ احمر گڑیا باجی کی وجہ سے یہ سب کچھ کر رہا ہے، کیونکہ عافیہ کے باپ کا آفس گڑیا باجی نہیں چاہتی ہیں کہ احمر اس کے باپ کا آفس جوائن کرے، اور اسی بات کو لے کر دونوں کے بیچ میں مس انڈرسٹینڈنگ چل رہی ہے۔ لیکن جس طریقے سے گڑیا باجی نے اسے منع کیا تھا وہ بات ابھی تک عافیہ کو پتہ نہیں ہے، بلکہ وہ نازنین کے منہ سے ساری باتیں سن کر خود ہی ازیوم کر چکی ہے کہ گڑیا باجی اس سے احمر کو عافیہ کے چوروں کا غلام کہنے لگی ہیں، اسی لیے احمر بنا کچھ سوچے سمجھے اس کے باپ کا آفس جوائن نہیں کر رہا، جبکہ حقیقت یہ نہیں ہے۔ گڑیا باجی نے صرف اور صرف احمر کو اس لیے اس وقت سے منع کیا تھا کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ کل کو احمر کسی بھی لالچ کا شکار ہو، یا پھر احمر کے لیے کوئی بھی یہ کہے کہ وہ عافیہ کے باپ کی جائیداد کے لیے عافیہ کے ساتھ ہے۔ لیکن جس طریقے سے نازنین نے عافیہ کو یہ ساری باتیں بتائی ہیں، عافیہ کا بدزن ہونا بالکل جائز ہے، اور یہ سب کچھ نازنین صرف اور صرف فہد کے کہنے میں کر رہی ہے، کیونکہ اسے لگتا ہے کہ اگر ایک بار عافیہ اور احمر کے بیچ میں مس انڈرسٹینڈنگ کریٹ کرنے میں نازنین کامیاب ہو گئی تو پھر احمر اور عافیہ ایک دوسرے سے اتنے جدا ہو جائیں گے کہ پھر وہ صرف اور صرف جا کر فہد سے ہی اپنے دل کی باتیں کہے گی، اور اسی بات کے لیے فہد کافی زیادہ ایکسائٹیڈ ہے کیونکہ اسے لگ رہا ہے کہ بہت جلد ایسا ہونے والا ہے۔ کیا آپ کو بھی لگتا ہے کہ عافیہ سچ میں احمر سے جدا ہو کر فہد کی طرف جائے گی، یا پھر ایسا نہیں ہونے والا؟ آپ بھی اپنی رائے سے آگاہ کیجیے گا، کامنٹ کیجیے گا، لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا، اور ضرور بتائیے گا کہ آپ کو کیا لگتا ہے، کیا سچ میں احمر اور عافیہ کے درمیان نازنین اور فہد مس انڈرسٹینڈنگ کریٹ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے یا نہیں، کیونکہ وہ یہی چاہتے ہیں کہ چاہے جو بھی ہو جائے لیکن احمر اور عافیہ کے درمیان مس انڈرسٹینڈنگ وہ کریٹ کر کے ہی رہے گی، کیونکہ وہ نہیں چاہتی کہ عافیہ جتنی امیر لڑکی ان کے گھر میں رہے، اسی لیے نازنین یہ سب کچھ کر رہی ہے، اور نازنین اس گھر میں ہر وقت فساد پھیلاتی ہے، اس بات سے گڑیا بہت اچھے طریقے سے واقف ہے، لیکن ابھی اسے صرف اور صرف مریم کے لیے فکر ہو رہی ہے کہ نازنین سے وہ مریم کو کس طریقے سے بچائے، کیونکہ نازنین نے اگر سوچ لیا ہے کہ وہ مریم کو پاگل ثابت کرے گی تو پھر ایسا کرنے سے نازنین کو کوئی بھی نہیں روک سکتا، اور ساتھ ہی ساتھ وہ اس بات کو بھی لے کر کافی زیادہ پریشان ہے کہ اس سب میں شارق بھی اس کا بھرپور ساتھ دے گا، اور وہ اسی بات سے خوف زدہ ہے، اور یہ بات جب وہ حمزہ کو بتاتی ہے تو حمزہ بھی کچھ پریشان ہو جاتا ہے، کیونکہ اس سے بھی سمجھ نہیں آ رہا کہ آخر اس سچویشن کو کس طریقے سے ہینڈل کرے۔ وہ بھی جانتا ہے کہ نازنین اور شارق کس قدر بد فطرت ہے، اور جس طریقے سے کل بلال نے بدتمیزی کی تھی حمزہ کے ساتھ، اس کی گاڑی کا شیشہ تک توڑ دیا تھا، اسے دیکھ کر تو حمزہ کو بھی لگ رہا ہے کہ شاید اب مریم وہاں سیف نہیں ہے، اور احمر اور عافیہ تو اپنے مسئلوں میں شاید اتنے الجھے ہوئے ہیں کہ انہیں مریم کے خلاف ہو رہی اس سازش کا کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ گڑیا باجی مریم کو نازنین اور شارق کی چال سے بچانے میں کامیاب ہوں گی یا نہیں، کیونکہ گڑیا باجی کو بھی
بلال نے بدتمیزی کر کے اس گھر سے جانے پر مجبور کر دیا اور اب حمزہ نہیں چاہتا کہ وہ بار بار وہاں پر جائے۔ اب اپنے گھر بیٹھ کر گڑیا کس طریقے سے مریم کو پروٹیکٹ کرے گی یا پھر مریم ان سب کی چالوں کا شکار ہو جائے گی؟ آپ کو کیا لگتا ہے کامنٹس میں بتانا۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دینا، چینل کو بھی سبسکرائب کر لینا۔ سنیتا مارشل جو کہ گڑیا باجی کا کردار پلے کر رہی ہے، آپ کو ان کی یا پھر ہر کردار یعنی کہ نازنین، مریم، رانی، بلال، شارق، احمد اور فہد سب کی ایکٹنگ کیسی لگ رہی ہے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اور کیا آپ بھی فیملی پالیٹکس کے اس ڈرامے سے ریلیٹ کر رہے ہیں یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ اس ڈرامے میں کچھ بھی ایسا ریلیٹیبل نہیں ہے؟ اگر آپ کی بھی یہی رائے ہے تو کامنٹ کیجیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور ضرور بتائیے گا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس ڈرامے کے حوالے سے ابھی تک جتنی بھی فین فالوونگ ہے اس میں آپ بھی اس ڈرامے کے فین ہیں یا نہیں، یا پھر آپ یہ ڈرامہ کس کی وجہ سے دیکھ رہے ہیں؟ کیا آپ کو بھی گڑیا باجی ڈرامہ ریلیٹیبل لگتا ہے یا آپ نے ابھی تک اس ڈرامے کے کس سین یا پھر کس کردار سے اپنے آپ کو ریلیٹ کیا ہے؟ کیا لگتا ہے آپ کو کہ شارق اور بلال، نازنین مریم کو پاگل ثابت کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے یا نہیں؟ کیونکہ ابھی تک تو مریم ان سب کی باتوں پر دھیان ہی نہیں دے رہی ہے۔ اسے یہ لگ رہا ہے کہ شاید علی کے مرنے کے بعد اس کی زندگی بالکل ختم ہو گئی ہے۔ کیا سچ میں علی کے بعد اب مریم کی زندگی بالکل ختم ہو گئی ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے کامنٹس میں بتانا۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دینا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولنا اور یہ بھی بتانا کہ پاکستان یا پھر دنیا کے کس حصے سے آپ پاکستانی ڈرامہ دیوار کو دیکھ رہے ہیں اور اس ڈرامے کی سب سے خاص بات آپ کو کیا لگتی ہے؟ کیا آپ نے بھی اس ڈرامے سے ریلیٹ کیا ہے یا پھر اس ڈرامے میں اب جو مریم ہے اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے کیا سچ میں مریم اپنے خلاف ہو رہی ان سازشوں کو پہچانے گی یا پھر وہ نازنین کی سازش کا شکار ہو جائے گی؟ عافیہ جو کہ اس قدر سمجھدار اور پڑھی لکھی کریئر اورینٹڈ لڑکی ہے، وہ بھی نازنین کی باتوں میں آ کر احمد کے ساتھ لڑائی کرنے لگی ہے، کیونکہ نازنین نے اس طریقے سے دونوں کے بیچ میں مس انڈرسٹینڈنگ کریٹ کی ہے کہ خود عافیہ بھی سمجھ نہیں پا رہی کہ آخر اس کے اور احمد کے درمیان اچانک سے یہ سب باتیں کیوں آ رہی ہیں۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ سچ میں مریم اور عافیہ نازنین کی ان مکروہ سازشوں کا شکار ہو جائیں گی یا نہیں؟ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، کامنٹ کیجیے گا، لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا اور ضرور بتائیے گا کہ آپ کو اس ڈرامے میں سب سے زیادہ خاص کیا لگ رہا ہے یا پھر آپ کو اس ڈرامے میں کس چیز سے آپ ریلیٹ کر رہے ہیں؟ کون سا پاکستانی ڈرامہ آپ کا فیوریٹ ہے؟ دیوار ڈرامے کے علاوہ آج کل آپ کون سے پاکستانی ڈرامے کو فالو کر رہے ہیں؟ کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ گڑیا باجی جو کہ ابھی تک مریم کو لے کر پریشان ہے کہ کہیں نازنین اسے پاگل ثابت نہ کر دے، لیکن وہ نہیں جانتی ہیں کہ نازنین تو احمد اور عافیہ کا گھر بھی توڑنے کے پیچھے لگی ہوئی ہے، کیونکہ اس سے یہ لگ رہا ہے کہ شاید وہ اب احمد اور عافیہ کا گھر توڑ کر فہد سے بھی کچھ پیسے بٹور لے گی۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ نازنین اس سب میں اور اپنے مقصد میں کامیاب ہوگی یا نہیں؟ اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا اور کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ نازنین جو ہے وہ
جو کچھ بھی کر رہی ہے اس میں اس نے کامیابی حاصل ہوگی یا پھر گڑیا باجی ہمیشہ کی طرح نازنین کے مکروہ ارادوں کو ہمیشہ کی طرح خاک میں ملا دیں گی، کیونکہ گڑیا کو یہ پہلے ہی اندیشہ ہے کہ وہ اس کی بہن کے ساتھ کچھ نہ کچھ کرنے والی ہے، اور اس کو صحیح اپنی مریم کو پاگل ثابت کرنے کے لیے نازنین کسی بھی حد تک جائے گی۔ اس بات کا بھی اندازہ ہے گڑیا کو، اسی لیے وہ کافی زیادہ پریشان ہے، لیکن گڑیا کو ابھی اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ نازنین نہ صرف مریم کا پاگل بنا کر اس گھر سے نکالنا چاہتی ہے، بلکہ وہ تو احمر اور عافیہ کا گھر بھی توڑنا چاہتی ہے، یہاں تک کہ وہ بار بار عافیہ کے دل میں اب گڑیا باجی کے خلاف اور احمر کے خلاف اس طریقے سے بدمزگی ڈال رہی ہے کہ خود گڑیا کو احساس ہی نہیں ہو رہا کہ اس کے بہن بھائی نازنین کی وجہ سے کس قدر سفر کر رہے ہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ جب تک گڑیا کو اس بات کا اندازہ ہوگا کہ نازنین اس کے بہن بھائیوں کا گھر تباہ کر رہی ہے تب تک بہت دیر ہو جائے گی، یا پھر گڑیا اپنے بہن بھائیوں کو اس سب سے بچانے میں کامیاب ہو جائے گی، کیونکہ نازنین بہت اچھے طریقے سے جانتی ہے کہ اسے مریم کو کس طریقے سے پاگل ثابت کرنا ہے، اور اس کے لیے اس نے بلال اور رانی کو بھی اپنے ساتھ ملانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ نازنین کی ماں پہلے ہی اس کی حرکتوں سے واقف ہے اور وہ نہیں چاہتی کہ نازنین پھر سے کچھ ایسا کر کے بددعائیں سمیٹے، لیکن نازنین نے جو سوچ لیا ہے وہ تو وہی کر کے رہے گی۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ نازنین کا پردہ کب فاش ہوگا، اور آپ اس ڈرامہ سیریل سے کتنا ریلیٹ کرتے ہیں؟ کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور یہ بھی بتائیے گا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ گڑیا باجی مریم اور احمر کو ان سازشوں سے بچانے میں کامیاب ہوں گی یا نہیں، کیونکہ گڑیا باجی تو ابھی تک صرف یہی سوچ رہی ہیں کہ شاید مریم ہی نازنین کے نشانے پر ہے۔ بہت جلد گڑیا باجی کو یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ صرف نازنین ہی نہیں بلکہ ان کا بھائی احمر بھی گڑیا باجی کے بھائی اور بہن دونوں ہی ہیں نشانے پر نازنین کے۔ نازنین جو کہ یہ چاہتی ہے کہ چاہے جو بھی ہو جائے لیکن وہ گڑیا باجی کے بہن بھائیوں کا گھر توڑ کے رہے گی۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس سب میں نازنین کامیاب ہوگی یا نہیں؟ اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا، کامنٹ کیجیے گا، لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا، اور ضرور بتائیے گا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستانی ڈرامہ دیوار حقیقت کے کتنے قریب ہے، اور فیملی پالیٹکس کے حوالے سے یہ ڈرامہ آپ کو کتنا پسند آ رہا ہے؟ کیا آپ کو بھی پاکستانی ڈرامہ دیوار بہت زیادہ پسند ہے، اور اس ڈرامے میں کس ایکٹر یا ایکٹریس کی ایکٹنگ آپ کو اچھی لگ رہی ہے؟ کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور یہ بھی بتائیے گا کہ ابھی تک جو کچھ اس ڈرامے میں دکھایا گیا ہے، جس طریقے سے مریم بیوہ ہو گئی اور علی کے بعد اسے لگ رہا ہے کہ اب اس کی زندگی میں کچھ بھی باقی نہیں ہے، ایسے وقت میں نازنین کا اس کے خلاف سازش کرنا انسانیت کے خلاف ہے، یا پھر نازنین کو تھوڑا سا احساس کرنا چاہیے تھا کہ مریم کے ساتھ اس وقت یہ سب نہ کرتی، لیکن نازنین کو یہ لگ رہا ہے کہ یہی سب سے بہتر وقت ہے کہ وہ مریم سے پیچھا چھڑا سکتی ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ مریم سے پیچھا چھڑانے میں نازنین اور شارق اس بار کامیاب ہو جائیں گے؟ کیا مریم اپنی ذہنی حالت کے پیش نظر ان لوگوں کی چال میں
آ جائے گی اور اپنا دفاع نہیں کر پائے گی۔ عافیہ جو کہ مریم کو پروٹیکٹ کرنا چاہتی ہے، لیکن ابھی وہ اور احمر اپنے بیچ کی لڑائیوں میں اس قدر مصروف ہیں کہ وہ بھی نازنین کے گھٹیا پن کی طرف ذرا بھی اس کی نظر نہیں ہے، اور نہ ہی وہ یہ سمجھ پا رہی ہے اچانک سے اس کے اور احمر کے بیچ میں ہونے والے ان جھگڑوں کے پیچھے کوئی اور نہیں بلکہ نازنین ہے، اور اسی لیے اب سے یہ لگ رہا ہے کہ شاید وہ نازنین کی باتوں میں آ کر احمر کے ساتھ اپنا رشتہ خراب کر لے گی، اور یہی سب کچھ فہد بھی چاہتا ہے، اور فہد کو یہی لگ رہا تھا کہ صرف اور صرف نازنین ہے جو کہ عافیہ اور احمر کے درمیان اتنی مس انڈرسٹینڈنگ کریٹ کر دے گی کہ جس کے بعد احمر اور عافیہ ایک دوسرے کا منہ تک نہیں دیکھیں گے، اور وہ جا کر پھر فہد سے اپنے دل کی باتیں کرے گی، اور اسی بات کا فہد کو بے صبری سے انتظار ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے، کیا سچ میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے گی نازنین، یا پھر نازنین کبھی بھی فہد اور عافیہ کو الگ نہیں کر پائے گی؟ کیونکہ ابھی تک تو نازنین کو یہی لگ رہا ہے کہ شاید وہ بہت جلد عافیہ اور احمر کو الگ کر دے گی۔ کیا آپ کو بھی لگتا ہے کہ بہت جلد عافیہ اور احمر کو الگ کرنے میں کامیاب ہو جائے گی نازنین، یا پھر اس بار نازنین کی چال کام نہیں آئے گی اور سب پر نازنین کی حقیقت کھل جائے گی، اور فہد جو کہ ابھی بہت زیادہ عافیہ کو یہ بتا رہا ہے کہ وہ کتنی اہم ہے اور اس کے لیے ہر کچھ ایفرٹس کر رہا ہے، کیا سچ میں فہد بھی اپنا مکروہ چہرہ چھپانے میں کامیاب ہو جائے گا عافیہ کے سامنے، یا پھر عافیہ کو اندازہ ہو جائے گا کہ احمر بھی اس کے ساتھ فہد بھی اس کے ساتھ سب کچھ پلاننگ سے کر رہا ہے، کیونکہ وہ نہیں چاہتا کہ احمر اور عافیہ کبھی بھی خوش رہیں۔ عافیہ جو کہ فہد کو اتنا گرا ہوا نہیں سمجھتی تھی، اور وہ یہی سمجھتی تھی کہ فہد کو اس نے پسند نہیں کیا تو فہد نے اس بات کو ایگو کا مسئلہ نہیں بنایا ہوگا، لیکن فہد تو ہر حال میں عافیہ کے ساتھ نہ صرف شادی کرنا چاہتا ہے بلکہ وہ احمر اور عافیہ کے بیچ میں دوریاں پیدا کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہے۔ جب عافیہ غصے میں آفس آتی ہے تو احمر فہد اسے اپنے ساتھ لے جاتا ہے، اور پھر پیچھے سے جب احمر عافیہ کو منانے کے لیے آفس آتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ عافیہ تو آفس میں ہے ہی نہیں، جس کی وجہ سے عافیہ اور احمر کے درمیان میں پھر سے مس انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے اور دونوں ایک دوسرے سے لڑائی کرنے لگتے ہیں۔ اور یہاں سب سے بڑا ہاتھ ہے نازنین کا، کہ جو جان بوجھ کر عافیہ کے ذہن میں احمر کے خلاف، گڑیا باجی کے خلاف ایسی باتیں پرو رہی ہے کہ جس کا عافیہ کو اندازہ نہیں ہو رہا، لیکن وہ اب نازنین کی باتوں سے ہی اپنا اور احمر کا رشتہ جج کر رہی ہے، جس کی وجہ سے اب اس کے اور احمر کے رشتے میں کافی زیادہ دوریاں آتی جا رہی ہیں۔ اس بات کا احساس نہیں ہو رہا ہے ابھی تک عافیہ کو۔ عافیہ جو کہ اپنے ڈیڈ کے واپس آنے کی خوشی میں کافی زیادہ خوش تھی، اور اسے لگ رہا تھا کہ جب وہ یہ بات احمر کے ساتھ شیئر کرے گی تو وہ بھی بہت خوش ہوگا، لیکن احمر کے اور اس کے بیچ تو پہلے ہی مس انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے اور دونوں کے بیچ میں ایک جھگڑا ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے عافیہ اس سے اتنی بڑی بات بھی نہیں بتاتی، اور عافیہ کو بھی یہ لگ رہا ہے کہ گڑیا باجی صرف اس کی نند ہونے کا ثبوت دے رہی ہیں، اور اس کے اور احمر کے درمیان اب وہی مس انڈرسٹینڈنگ کریٹ کر رہی ہیں، جبکہ حقیقت میں گڑیا باجی نہیں بلکہ نازنین ہے
جو کہ گڑیا باجی اور احمد کے خلاف عافیہ کا برین واش کر رہی ہے، اور عافیہ کو اس سب کا اندازہ بھی نہیں ہو رہا جس طریقے سے نازنین اس کے دل و دماغ میں احمد اور گڑیا باجی کے خلاف زہر بھرتی جا رہی ہے۔ اس بات کا احساس ابھی بھی عافیہ کو نہیں ہو رہا، اور اسے یہ لگ رہا ہے کہ سچ میں اب فہد ہی ایسا انسان ہے کہ جس کے ساتھ وہ اپنی دل کی باتیں شیئر کر سکتی ہے، اور اسی لیے اب وہ فہد کے ساتھ اپنے پرابلمز شیئر کرنے لگی ہے۔ اور یہی تو فہد چاہتا تھا کہ عافیہ آ کر فہد سے اپنے دل کی باتیں ڈسکس کرے، تب ہی تو وہ اس کے اور احمد کے خلاف عافیہ کے ذہن میں نفرت ڈال سکے گا۔ اور یہی نہیں، ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ عافیہ احمد کی طرف دیکھنا بھی نہیں چاہے گی، بلکہ وہ فہد سے شادی کرنے کے بارے میں سوچے گی۔ کیا سچ میں عافیہ احمد کو چھوڑ کے فہد سے نکاح کرنے کے بارے میں سوچ سکتی ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے کامنٹس میں بتانا۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دینا، چینل کو ضرور سبسکرائب کر لینا، اور آپ پاکستانی ڈرامہ سیریل دیوار پاکستان یا پھر دنیا کے کس حصے سے دیکھ رہے ہیں کامنٹس کر کے ضرور بتائیے گا۔ اور یہ بھی بتائیے گا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ گڑیا باجی مریم اور احمد کے خلاف نازنین کی چالوں کو بے نقاب کرنے میں کامیاب ہوں گی، یا اس سے پہلے ہی نازنین اور شارق مریم کو پاگل خانے پہنچانے میں کامیاب ہو جائیں گے، کیونکہ بلال اور رانی بھی اب ان کا ساتھ دینے والے ہیں، کیونکہ دونوں ہی نہیں چاہتے کہ اپنے بچوں کے اوپر کوئی بھی وہ سیکریفائس کریں۔ اسی لیے شارق نے جان بوجھ کر بچوں کی بات کی ہے تاکہ بلال بھی اس کی باتوں میں آ جائے، اور جو بلال ابھی مریم کے بیوہ ہونے کی وجہ سے اس پر ترس کھا رہا تھا، لیکن اپنے بچوں کے اوپر بات آنے کی وجہ سے بلال بھی یہ فیصلہ کرنے سے نہیں چوکے گا کہ اب مریم کو پاگل خانے میں ڈال دینا چاہیے۔ کیا سچ میں مریم پاگل خانے چلی جائے گی اور احمد کچھ نہیں کر پائے گا؟ عافیہ جو کہ احمد کے ساتھ اتنی زیادہ بدگمان ہو چکی ہے، کیا وہ بھی کبھی بھی مریم کو نازنین کی گھٹیا چالوں سے نہیں بچائے گی؟ کیونکہ اب اسے یہی لگ رہا ہے کہ احمد کی فیملی میں جو بھی ہو اسے اس سے کیا ہے۔ لیکن کیا سچ میں ارم جو کہ یہ کہہ رہی تھی کہ عافیہ بہت زیادہ سمجھدار ہیں، کیا ارم آ کر عافیہ کو نہیں سمجھائیں گی کہ وہ کس قدر غلط کر رہی ہے؟ یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ عافیہ اور احمد مل کر مریم کے خلاف ہو رہی ان سازشوں کا منہ توڑ جواب دیں گے اور مریم کو پاگل خانے جانے سے بچا لیں گے؟ آپ کو کیا لگتا ہے کامنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ پاکستانی ڈرامہ سیریل دیوار آپ کو کیسا لگ رہا ہے، یا پھر اس کے علاوہ آپ کون سا پاکستانی ڈرامہ فالو کر رہے ہیں، ہمیں کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اور یہ بھی بتائیے گا کہ کس پاکستانی ڈرامے کو دیکھ کر آپ پاکستانی ڈراماز کے فین ہوئے ہیں، اور کس پاکستانی ڈرامے نے آپ کو پاکستانی ڈرامہ کا فین بنایا ہے۔ پاکستانی ڈرامہ سیریل دیوار میں آپ کو سب سے اچھا کیا لگتا ہے، اور کس چیز سے آپ ریلیٹ کر رہے ہیں، کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیجیے گا، چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا، اور پاکستان، انڈیا یا پھر دنیا کے کس حصے سے آپ پاکستانی ڈرامہ دیکھ رہے ہیں، اور کیا چیز آپ کو پاکستانی ڈراماز میں سب سے اچھی لگتی ہے، کامنٹس کرنا مت بھولیے گا۔ ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، اور اپنی رائے سے بھی آگاہ کیجیے گا کہ دیوار ڈرامے میں سب سے زیادہ کس کیریکٹر کے ساتھ آپ نے ریلیٹ کیا ہے، رانی، بلال، شارق، نازنین، علی، مریم، گڑیا باجی اور حمزہ، یا پھر عافیہ اور احمد، کس کپل کے ساتھ آپ ریلیٹ کرتے ہیں؟ آپ کا کپل اس میں سے کس کپل جیسا ہے، یا پھر فہد؟
جو کہ ہر حال میں اب عافیہ کا گھر توڑنا چاہتا ہے۔ کیا آپ کو بھی لگتا ہے کہ اس طریقے کے لوگوں سے بچ کے رہنا چاہیے، کیونکہ احمد ہر حال میں یہ سب کرے گا؟